उर्दू का नाम आम जापानी लोग तो नहीं जानते, मैं भी ऐसा ही था। फैलती जाएगी उर्दू खूबकू, बीज उसका दिल में भी बोना चाहिए। मेरे शहर ओसाका ही में शोबे उर्दू 98 साल से है। फिराक गोरखपुरी की मौसीकी पर मुझे पसंद है। अदब जो है ना वो अपनी सरजमीन का फूल है। तुसी की समझते हो कि मैं खान? मुझे सबसे पसंदीदा तो भिंडी है। जागता रहता हूँ उसके हिजर में, सोया मने अब तो सोना चाहिए। ए हवाओं मेरे पास आओ, तुम्हें खुशबू बना दूं, तू जुबां कोई भी हो, तुझे उर्दू बना दूं। नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार। उर्दू एक खूबसूरत ज़ुबान तो है, लेकिन मैं अपने साथ में बैठे हुए शख्सियत की ज़ुबान से जब उर्दू सुनवाऊंगा तो आपको ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, क्योंकि वो भारत से नहीं हैं, जापान से हैं, और मैं चाहता हूं कि वो अपना तारुफ आपको पहले खुद ही कराएं। आदाब। मुझे सोयामाने कहलाते हैं और मेरा ताल्लुक है ओसाका यूनिवर्सिटी, ओसाका जापान से है। जापान की एक यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू है, वहाँ मैं उर्दू का प्रोफेसर हूँ और इत्तेफाक से गज़ल भी कभी कभी बस शुगर के तौर पर लिख देता हूँ। तो इस बार मुझे ऐसा इत्तेफाक हुआ कि यहाँ एक इदारा है सकाफती जश्न बहार, उन लोगों ने मुझे बुलाया तो मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ और यहाँ आके अपनी गज़ल एक आध में सुना दूँ। बस पता नहीं कि यहाँ के लोगों को कैसा लगे। बहरहाल यहाँ के लोग पहली बात तो इस कॉन्ट्रास्ट को बहुत पसंद करते हैं कि लोग कहते हैं कि लल्लन टॉप आदमी कौन होता है, तो मैं आज मिलवा देता हूँ कि लल्लन टॉप आदमी, लल्लन टॉप शायर हमारे साथ मौजूद हैं। सो या माने सर, मुझे ये बताएं कि मेरे लिए आपकी कहानी, सबसे पहले मेरी दिलचस्पी उसमें है कि उर्दू का कीड़ा किस उम्र में काटा, कब काटा, उसकी वजह क्या थी। जापान में रहने वाले एक शख्स को उर्दू के बारे में किसने बताया और किसने कहा कि आपको उर्दू पढ़नी चाहिए? फिर इतनी अच्छी उर्दू बोलना आप कहाँ से सीखे? आपकी जुबान इतनी साफ कैसे हुई? उच्चारण इतना अच्छा कैसे हुआ? उर्दू का नाम तो ऐसे आम जापानी लोग तो नहीं जानते कि मैं भी ऐसा ही था। और जब मैं बीए से पहले हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो मुझे शौक था अंग्रेजी पढ़ने का और अंग्रेजी नॉवेल वगैरह पढ़ता रहा। तो इत्तेफाक से ऐसा नॉवेल मुझे मिल गया जिसके मुसन्निफ का नाम था मुल्क राज आनंद, यहाँ के थे, यानी 100 साल पुरानी नॉवेल। इसमें ऐसे जुमले आ गए, दिस इज नॉट तमाशा। अब तमाशा का समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। वैसे उसका वो नीचे लिखा हुआ है कि तमाशा क्या चीज़ है। मुझे बड़े अजीब सा लगा, ताजुब सा, कि मैं तो समझता हूँ कि अदब जो है ना वो अपनी सरजमीन का फूल है, सरजमीन से उगने वाले कोई खूबसूरत चीज़ है। तो अपनी सरजमीन को छोड़ के, अपनी मादरी जबान छोड़ के कैसे अदबी तखरीक हो सकती है? तो फिर मैंने हिंदुस्तान की ज़बानों पर मुताला किया। तो फिर इत्तेफाक से ऐसा ये भी मालूम हुआ कि हमारे शहर ओसाका ही में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ शोबे उर्दू तकरीबन 98 साल से है। अच्छा। हाँ, टोक्यो में 110 साल से है। अच्छा। तो क्यों ना उसका इसमें दाखिला ले लूँ, तो मैंने दाखिला ले लिया। ये कोई 35 साल पहले की बात है। तब से मैं पढ़ रहा हूँ और क्लासें जो है ना वो हमारे यहाँ बीए उर्दू की क्लासें 4 साल की होती हैं। पहले साल में कवायद पढ़ाई जाती हैं, ग्रामर। फिर दूसरे साल में बच्चों की कहानियाँ या पुरानी टेक्स्ट बुक्स वगैरह। तीसरे चौथे साल में आ जाएं तो अपने सियासत यानी पॉलिटिक्स या कोई तारीख, हिस्ट्री या कोई मुआशत यानी इकोनॉमिक्स या कोई अदब, साहित्य वगैरह जो है ना अपनी अपनी क्लासें ले लेते हैं, लेकिन है उर्दू में। ये इतना अच्छा बोलना कैसे सिखाते हैं? मतलब आपका उच्चारण ना मुझे कॉम्प्लेक्स दे रहा है, तो ये कहाँ से कि मतलब कि सिखाने वाले लोग भी जापान के ही होते हैं? हाँ, ये हमारे यहाँ तालिब इल्मों की तादाद, स्टूडेंट्स की तादाद 20 है। हर साल 20 तालिब इल्म दाखिला लेते हैं और उस्ताज़ा हैं, प्रोफेसर हैं, 3 जापानी प्रोफेसर और एक हिंदी के लिए हिंदुस्तान से और उर्दू के लिए पाकिस्तान से। जी हाँ। तो वो आपको तलफ़्फ़ुज़ वो लेकिन वो काफ शीन का वही मसला है ना कि मेरा तो तलफ़्फ़ुज़ अच्छा नहीं है ऐसे इतना, क्योंकि जापानियों के यहाँ लाम और रे का फर्क नहीं है। अच्छा। वो मसला है वहाँ के बोलने वो बोलने में। लेकिन बहरहाल
یہ نقطے میں پرابلم ہوتی ہے، تھوڑا نقطہ اختہ لگانا ہے، ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایک غزل آپ کی کوئی سنیں گے، اس کے بعد اس بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. آپ سے بہت سارے سوال ہیں میرے، آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی اور آپ کے ادبی سمجھ کو لے کر کے، ہندوستان کے شاعروں میں آپ کی جو دلچسپی رہی ہو اس پر بھی. پر اس سے پہلے آپ کی کوئی غزل یا نظم جو بھی آپ سنانا چاہیں. عرض کیا ہے، دوسروں کے غم میں رونا چاہیے، دوسروں کے غم میں رونا چاہیے، تیرا دکھ میرا بھی ہونا چاہیے. دوسروں کے غم میں رونا چاہیے، تیرا دکھ میرا بھی ہونا چاہیے. پھیلتی جائے گی اردو کو بکو، پھیلتی جائے گی اردو کو بکو، بیج اس کا دل میں بھی بونا چاہیے. پھیلتی جائے گی اردو کو بکو، بیج اس کا دل میں بھی بونا چاہیے. میرے اشکوں میں تیری تصویر ہو، میرے اشکوں میں تیری تصویر ہو، اور مجھ کو خوب رونا چاہیے. میرے اشکوں میں تیری تصویر ہو اور مجھ کو خوب رونا چاہیے. مقطع ہے، میرا نام سو یمن ہے نا. جاگتا رہتا ہوں اس کے ہجر میں، جاگتا رہتا ہوں اس کے ہجر میں، سو یمن اب تو سونا چاہیے. یہ دیکھیے اتنا سندر پریوگ ہے کہ پہلی بات تو مقطع میں آپ سو یا مانے ایک جاپانی نام سن رہے ہیں. دوسرا سو جو ہے وہ یہاں جاپانی شبد ہے، لیکن ہندی میں بھی ایک سو شبد ہوتا ہے، تو وہ دو ایک ہی شبد کے دو الگ الگ بھاشاؤں میں الگ الگ مطلب ہیں. تو اس شعر کو انہوں نے اس طرح سے استعمال کر لیا کہ جاگتا رہتا ہوں اس کے ہجر میں، اس کے ہجر میں، سو یمن اب تو تجھے سونا چاہیے. تو سو جاپانی والے سو کا کیا مطلب ہے؟ سو کا مطلب کہ عقل مندی یا کوئی ہوشیاری یا اس طرح کا ہے. لیکن میرے والد صاحب تو کہتے ہیں کہ تم اپنے نام سے ہار گئے ہو. والد صاحب کہتے ہیں کہ نام یہ یہاں کے آپ نے جب وہاں اردو سیکھی پڑھی تو یہاں کے اردو ادب کے بہت سارے شاعروں کو، لیکھکوں کو پڑھا ہوگا. آپ کے پسندیدہ کون کون ہیں، کچھ نام بتا دیجیے. ہاں، مجھے تو پسند ہے ایک تو میر تقی میر، کہ دل کی ویرانی کا کیا مذکور، یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا، عشق ہی عشق ہے جہان دیکھو، سارے عالم میں بڑھ رہا ہے عشق. وہ میر مجھے پسند ہے، اور ہمارے لیے سمجھنے میں بھی آسان ہوتی ہیں. اس کا اسلوب، الفاظ بہت آسان ہے، سیدھے سادے. یا تو کلاسیکی شاعری میں کہ غالب، دل ناداں خود ہوا کیا ہے اس طرح، یا عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا دوا ہو جانا. اس طرح کی وہ مجھے پسند ہے. پوری غزل اگر کسی پوری غزل تو مجھے نہیں آتی. ہاں سوری، ہاں وہ فراق گولک پوری کے، وہ ان کی نا وہ موسیقی پن مجھے پسند ہے. اس کے آنسو کس نے دیکھے، اس کی آہیں کس نے سنی، چمن چمنتا حسن بھی لیکن دریا دریا روتا تھا. کیا خوبصورت، اس طرح کا مجھے پسند ہے. جدید شاعری میں مجھے تو زیادہ تو منیر نیازی یا ناصر کاظمی وغیرہ پسند ہے مجھے. افسانوں میں غلام عباس یا منٹو وغیرہ پسند ہے. بیڈی صاحب بھی پسند ہے مجھے. ہندوستان تو آپ کا آنا جانا خوب، کتنا مطلب ایک بتا دیجیے رف اندازہ کہ ہمارے لوگوں کو ہو جائے. ہاں، سال میں 2-3 بار آ جاتا ہوں ویسے. جی ہاں. ابھی میں دسمبر میں بھی آیا تھا، تو اس وقت یہاں جو 3 مورتی ہے نا، وہاں کوئی کانفرنس ہوئی تھی، سیمینار، تو وہاں میں اپنا مضمون پیش کرنے کے لیے. یہ سوال میں پوچھ ہی لیتا ہوں کہ جب ودیش سے آئے ہوئے کسی آدمی کو یہاں لوگ ہندی بولتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، ہندی، اردو، ہندوستانی، تو آپ کے ساتھ بہت سارے خوبصورت حادثے ہوئے ہوں گے. وہ آٹو والے نے کچھ کہا ہوگا، جس دکان پہ آپ گئے ہوں گے وہاں کسی نے کچھ کہا. ایسا کوئی قصہ اگر آپ کو ابھی یاد آتا ہو یا گھٹا. ایک بار ایسا ہوا کہ پنجاب کا واقعہ ہے کہ میں پنجاب کے کسی گاؤں میں گیا، وہاں وہ ٹانگے وہ ہوتے ہیں، تو میں اپنے دوست کے پاس گیا نا، تو جگہ کا تو مجھے پتا تھا، تو میں نے بتا دیا چچا ادھر جانا ہے. تو ٹانگے والے نے کہا بیٹھ جاؤ. وہ ٹانگے چلانے کی نا، ہٹ 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 ہٹ، خان صاحب آ گئے، خان صاحب آ گئے. اچھا میں پریشان ہو گیا، تو پھر میں نے پنجابی میں بات کی نا،
کہ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ کہ میں وہ خان ہاں؟ اچھا ਤੁਸੀਂ خان نہیں ہو؟ نہیں میں خان نہیں ہوں. تو کتوں آئے؟ میں نے کہا جاپان. تو وہ جاپانی خان آ گیا. مطلب اگر وہ جاپانی ہی ہے خان ہی ہے. ٹھیک ہے اس طرح کی. یا ایک بار ایسا بھی ہوا میں رکشا پکڑ کے ایئرپورٹ جانا تھا تو میں نے رکشا والے سے بات کی کہ ہوائی اڈا جانا ہے. تو رکشے والے نے ایسے منہ بنا کے نہ پوچھا کدھر جانا ہے؟ ہوائی اڈا. تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو میں نے کہا ہوائی اڈا جہاں وہ جہاز اترتا ہے اڑ جاتا ہے اس کو تو ایئرپورٹ کہتے ہیں. میں ہار گیا. ٹھیک ہے جاؤ جہاں جانے. اس طرح کی واقعات بہت ہیں. کوئی اور ایک غزل مطلب یہ مجھے پتا ہے کہ بہت ساری ایکسکلوزیو ہوتی ہیں صرف مشاعرے میں سنائی جاتی ہے. وہ مجھے زبانی یاد نہیں ہے. اچھا یاد نہیں لے کے آنا ٹھیک ہے وہ ایک الگ سے ایک بعد میں ہم آپ سے سن لیں گے. جاپان کے لٹریچر آپ نے تھوڑا بہت تو جاپان کا لٹریچر پڑھا ہی ہوگا بھلے ہی کافی پڑھا ہوگا پر اردو آپ نے وہاں سیکھی اردو آپ پڑھا بھی رہے ہیں. ایک سوال میرا یہ تھا کہ جاپان کے لٹریچر میں اور بھارت کے اردو ہندوستانی جو بھی آپ نے پڑھا ہو لٹریچر میں مطلب آپ کیا کیا چیزیں ایک جیسی پاتے ہیں اور اگر انگلش کا لٹریچر بھی پڑھا ہو پوری دنیا میں لٹریچر کے لیول پر الگ الگ جگہوں پر جو کام ہوا ہے اس پر آپ کی کیا رائے بن پائی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جاپانی صحت یا ادب میں اور ہندی اردو ادب میں بھی ایک مشترکہ چیزیں تو ہیں. یعنی خاص کر کے ان دنوں جو لکھی جاتی ہیں اس میں گھریلو مسائل نفسیاتی مسئلہ کوئی کہ صرف عشقیہ نہیں ہے کہ عشق کیسا ہوتا ہے یہ وہ بات نہیں. یہ آگے بڑھ کے کہ کچھ نفسیاتی مسئلے پر وہ ہے. لیکن یہ جاپانی ادب میں یہ کم ہے نظر آتا ہے کہ معاشرہ ایسا ہونا چاہیے. وہ چاہیے والا نہیں ہے کہ وہ کہانی تو کہانی کی طرح یعنی ریئلٹی جو ہے نا حقیقت پسند وہ ہے. لیکن بعض اوقات اردو میں کسی زمانے میں ایسے ادب ناول یا افسانے نظر آتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ بالکل نعرے کی طرح کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے وہ اور ہے. ہمارے ہاں وہ نہیں ہے. اس وقت کم ہے. پہلے ہوا کرتے تھے لیکن آج کل نہیں ہے. اور ایک چیز کہ ادب نے سرکاروں کے کرٹیسزم کا بھی ایک لمبے سمے تک جھنڈا بلند کیا ہے. آپ کے یہاں کیا حال ہے؟ ہمارے یہاں کے حال ہمیں پتہ ہیں آپ کو بھی پتہ ہوں گے کیا ہیں آپ اس پر بھی اگر آپ کی کوئی رائے ہو وہ بھی آپ رکھیں. اور جاپان میں لٹریچر کے لوگ وہاں کی گورنمنٹ کے یا وہاں پر انٹرنیشنلی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے کرٹیسزم میں ہیلدی کرٹیسزم میں کس طریقے سے لگے اس لیول پر کچھ ہو رہا ہے پازیٹیو؟ ہاں یعنی وہ ہم لوگ تو سمجھے نا ادب ہے یعنی ادب برائے ادب یعنی ادب کے لیے ادب ہوتا ہے یعنی معاشرے کے لیے نہیں ہے. ہاں اس لیے یعنی ادیب جو لکھنے والے ہیں وہ اپنا اظہار تو کر دیتے ہیں اظہار خیال یعنی معاشرہ ایسا ہونا چاہیے یہ جو حکومت کر رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی باتیں تو کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ الگ بات ہے یہ ادبی تخریق میں نہیں لاتے. بعض اوقات ایسے ہیں کہ کرداروں سے بات کرا دیتے ہیں لیکن قارئین جو ہے نا پڑھنے والے وہ زیادہ پسند نہیں کرتے. وہ تو پھر نعرہ بازی ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے مطلب یہ اسی میں دو مت تھے تو میں یہ جاننا چاہتا تھا. بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ سیاست کے لیے بھی ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ ادب کے لیے ہی ہونی چاہیے. تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ جاپان کے حالات. ہندوستان میں آپ کا پسندیدہ کھانا کیا ہے؟ مجھے سب سے پسندیدہ تو بھنڈی ہے پھر اس کے بعد دال. وہ پسند ہے مجھے. وہاں جاپان میں مل جاتا ہے کچھ؟ ہاں مل جاتا ہے لیکن بھنڈی کی قیمت اتنی ہے کہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے. یعنی یہاں پتہ نہیں کوئی پانچ چھ بھنڈیاں ہیں اس کے کوئی 100 روپیہ سمجھ لیجیے. یہاں تو آپ کو 100 روپے میں تو 3 دن کھا سکیں گے ہم لوگ. تو آپ کو ہم یہاں بھنڈی کھلوائیں گے. آپ ہم کو اسی پیارے کیوٹ جاپانی لہجے میں غزلیں پروستے رہیے گا. ہاں تو ان کا آج مشاعرہ بھی ہے شام کو تو اس لیے میں زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا. ایک کوئی اپنی پسند کا کوئی بھی شعر چاہے آپ کا لکھا ہو یا کسی کا بھی لکھا ہو اس شعر کے ساتھ یہ انٹرویو ختم کر.
مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، بس ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، جوش قدا سے بز میں چراغاں کیے ہوئے. شکریہ سر، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے.